बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉबिन्सन क्रूसो पार्ट 4। वहाँ से मैं तेज़ी से उसकी झोपड़ी तक आया, आसपास का जायज़ा लिया। आसमान पर सुबह की पहली नीली नीली रोशनी का गुबार फैलने लगा। दरख्त अब साफ दिखाई दे रहे थे और जंगल में जाती एक छोटी सी पगडंडी को भी मैंने देख लिया। इस रास्ते को बजाय दूसरी तरफ से जंगल में दाखिल हुआ क्योंकि इस पगडंडी पर तो कोई आदमखोर भी आ सकता था और वो इस जंगल में लाजमी होंगे। इसलिए मैं बहुत एहतियात से चल रहा था। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कई दरख्तों का बहुत ही घना झुंड था। दिन की रोशनी फैल रही थी। अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। मैंने देखा कि एक तरफ से धुआं उठ रहा है। मैं समझ गया कि धुआं इसी जगह से उठ रहा है जहां पास ही आदमखोरों की झोपड़ियां होंगी। मैंने दरख्तों की शाखों को एक तरफ हटा कर देखा। सामने एक खुली साफ जगह थी जहां दरख्तों के पास किनारे किनारे झोपड़ियां बनी हुई थी। उनमें एक झोपड़ी सबसे ऊंची दिखाई दे रही थी। यही झोपड़ी कबीले के जालिम सरदार की थी। दिन की रोशनी चमकदार होकर फैलने लगी। मैं आगे बढ़कर ख़तरात को मोल लेना नहीं चाहता था। ये भी हो सकता था कि उन्हें जल्द ही अपने एक साथी की गुमशदगी का इल्म हो जाए जो पहरा देता था। ये भी हो सकता था कि उसकी लाश पानी में फूल कर ऊपर आ जाए। दोनों सूरतों में वो इसकी तलाश शुरू कर देंगे। जो इनके ख्याल में जजीरे में आया है और वो मैं था। इसलिए यही बेहतर था कि मैं इस हकीकत से कता नज़र कि इस जजीरे में अजनबी हूँ, वो इस जजीरे की तरफ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, कोई महफूज जगह ढूंढ कर छुप जाऊँ और तारीकी होने का इंतज़ार करूं, क्योंकि उस वक़्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं किसी मुनासिब छुपने की जगह को तलाश करने लगा। ये जजीरा मेरे जजीरे से कहीं ज़्यादा घना था। यहाँ दरख्त भी घने थे और झाड़ियाँ भी। घास भी ऊंची और घनी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक महफूज जगह मिल गई जहाँ मैं छुप सकता था। ये एक खूह थी जो एक चट्टान के अंदर और झाड़ियों में थी। खूह के मुंह पर गुंजान झाड़ियों ने पर्दा कर रखा था। इसमें महफूज खो में मैं बैठ गया। बंदूक को मैंने चट्टान की ऊंची अंदरूनी दीवार के साथ खड़ा किया और आंखें बंद कर ली। मैं बहुत थक गया था। कश्ती चलाने से मेरे बाजू में दर्द होने लगा था। दरख्तों पर परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बाहर धूप निकल आई थी। धूप की किरणें खो के अंदर भी आ रही थी। मैं बहुत चौकस बैठा था। मैं बाहर से आने वाली एक एक आवाज़ पर कान धरे हुए था। मेरे ख्याल में अब तक आदमखोरों को अपनी साथी की गुमशुदगी या इसकी लाश का पता चल गया होगा। दूर से लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। यूँ लग रहा था जैसे आदमखोर मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। आवाज़ें करीबतर होती जा रही थीं। चूँकि मैं उनकी ज़ुबान जानता था, इसलिए जब आवाज़ें करीब आईं तो मैंने सुना कि वो आपस में बातें कर रहे थे। वो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनके साथी आदमखोर पहरादार की लाश समंदर की घाड़ी में मिल गई थी। इनके सरदार ने उन्हें हुक्म दिया कि कातिल जजीरे में ही होगा, उसे पकड़कर इसके सामने पेश किया जाए ताकि वो खुद इसका सर तन से जुदा करके और फिर इसका गोश्त भूनकर खाए। वो लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे थे। वो मेरी ही तलाश में निकले हुए थे। मेरी सांसें नाहमवार होने लगी। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे पास ही आकर रुक गए हों। उनकी आवाज़ों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो तादाद में 4 हैं। वो मेरे बारे में यानी कातिल के बारे में बातें कर रहे थे। वो मेरे खून के प्यासे थे। एक बार तो मैं भी हौसला हार गया और मौत के खौफ से खून खुश्क होने लगा, लेकिन मैंने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। मेरा खौफ ही मेरी मौत का सबब बन सकता था। मेरी मामूली सी गलती मुझे मौत के घाट उतार सकती थी। मैं अपनी जगह जमकर हौसले से बैठा रहा। मैं बुज़दिल नहीं था। इन 30 बरसों में मैंने जितने ख़तरों का मुकाबला किया, कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। ये मेरी हिम्मत और बहादुरी थी कि मैं ज़िंदा था। मैंने सैकड़ों खौफनाक रातों में जजीरे में अकेले रहते हिम्मत नहीं हारी थी। अब अगर मैं खौफजदा हुआ होता तो इसकी वजह से इन आदमखोरों के भयानक इरादे थे। अब अगर मैं खौफजदा हुआ होता
ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ان آدم خوروں کے بھیانک ارادے تھے۔ اب اگر میں خوفزدہ ہوا تھا تو اس کی وجہ ان آدم خوروں کے بھیانک ارادے تھے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن میں ایسی موت مرنے کے لیے تو ہرگز تیار نہ تھا کہ میرا سر کاٹا جائے اور پھر میرا گوشت بھون کر کھایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میرے قریب والی چٹان پر بیٹھ گئے تھے اور مسلسل غصے اور طیش میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہی دنوں انہوں نے ایک آدمی کو بھون کر کھایا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی آوازیں دور ہونے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کر جنگل میں جا رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہوئی اور پھر بالکل غائب ہو گئی۔ کئی منٹوں تک میں اس طرح بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا کہ اب میں باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ جھاڑیاں ہٹا کر باہر نکلا، احتیاط سے چاروں طرف دیکھا۔ جنگل ویران تھا۔ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوفزدہ ہو گیا تھا، میں نے اس وقت ایک انتہائی دلیرانہ اور خطرناک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ابھی دن میں ہی فرائیڈے کی اس جھوپڑی کا پتہ لگا لینا چاہیے جس میں اسے قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا کیونکہ ان آدم خوروں کو اپنے ساتھی کے قتل کا علم ہو چکا تھا۔ وہ جنگل میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا تھا اسے بدلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اصل میں اب اس کھو کے اندر بیکار بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پستول ہاتھوں میں پکڑے اور چل پڑا۔ میں سردار کی اونچی جھونپڑی کے عقب کی طرف اندازے سے چلنے لگا اور پھر کافی فاصلے سے طے کر کے اچانک رکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں ششدر تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر کئی لمحے یقین نہ آیا۔ مجھ سے آگے 10-12 گز کے فاصلے پر ایک آدم خور میری طرف پیٹھ کیے جھک کر زمین پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے الٹے قدموں چلا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا جہاں جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ آدم خور کے تیز حساس کانوں نے میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ میں نے جھاڑیوں میں سے دیکھا، وہ حیران اور چوکنا اپنی لال لال آنکھوں سے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ناک سے بھی کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگا لیا۔ میں نے پستول پیٹی میں اڑس کر چھرا ہاتھ میں پکڑا اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے چھرا رکھ کر بکرے کی کھال کی رسی ہی ہاتھ میں پکڑ لی۔ جنگلی آدم خور بھی چوکس تھا اور وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کمان میں تیر لگا لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ناک کے نتنے سکڑے اور پھیل رہے تھے۔ وہ بہت ہی حساس آدم خور تھا، ہواؤں کو سونگھتا، ایک قدم اٹھاتا اور وہ اس طرف بڑھ رہا تھا جدھر میں چھپا ہوا تھا۔ میرے لیے اسے ہلاک کرنا کیا مشکل تھا۔ پستول کا ایک فائر اور زمین پر ڈھیر ہو جاتا، لیکن اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن پستول کے چلنے سے جو دھماکہ ہوتا اس سے سارا جنگل گونج اٹھتا۔ سارے آدم خور مجھے پکڑنے کے لیے جان کی بازی لگا لیتے۔ میرے لیے فرائیڈے کی زندگی بچانا ناممکن ہو جاتا اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا۔ اس وقت انتہائی ذہانت اور بہادری کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک ترکیب سوچی اور میں نے اس پر عمل کیا۔ جب وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، میں نے جیب سے سیسے کی ایک خالی گولی نکال کر اس کے سر کے اوپر سے نیچے پھینک دی۔ گولی زمین پر پتوں پر گری۔ وہ چونک کر پیچھے گھوم گیا۔ یہی سنہری لمحہ تھا۔ میں بجلی کی طرح لپکا اور وہ رسی اس کی گردن میں کس دی اور پوری قوت سے اسے اپنے ہاتھوں سے رسی کی گرفت کو گردن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بکری کی کھال کی مضبوط رسی اس کی کالی گردن کی جلد کے اندر دھستی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، زبان منہ کے باہر لٹک گئی تھی۔ میں نے اسے اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکا تھا۔ اس کی لاش کو تیزی سے گھسیٹتے ہوئے میں اس کھو میں لے گیا جہاں میں نے پناہ لی تھی۔ اس کھو میں اس کی لاش رکھ کر میں نے پتوں اور جھاڑیوں سے اسے چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں پھر نکلا اور پھر سے اس جھوپڑی کی تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ قدم قدم پر جان لیوا خطرے تھے۔ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک سرخ رنگ کا سانپ پھن پھیلائے
میرا سامنے کھڑا تھا۔ میں رک گیا۔ اگر میں اس لمحے پھرتی سے کام نہ لیتا تو آج یہ کہانی سنانے کو زندہ نہ ہوتا۔ میں نے جلدی سے چھرا نکالا اور ادھر سانپ نے ایک سنسناتی خیز سیٹی بجائی اور جھک کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس پر چھرے سے وار کیا۔ پہلا وار ہی کاری ثابت ہوا اور سانپ کی گردن کٹ گئی۔ میں چھپتا چھپاتا پھونک پھونک کر قدم رکھتا بڑھتا رہا۔ پھر میں نے عورتوں اور مردوں کی کچھ آوازیں سنی۔ اب میں ان کی جھوپڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک اونچے گھنے درخت کا انتخاب کیا اور بڑی احتیاط سے آس پاس کا جائزہ لے کر اس درخت پر چڑھ گیا۔ دوربین لگائی تو مجھے سردار کی اونچی جھونپڑی دکھائی دی، جس کی چھت پر ایک بانس پر انسان کی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی، اور وہ جھونپڑی مجھے دکھائی نہ دی جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ بہرحال میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھونپڑی اس کے عقب میں ہوگی۔ جس وقت میں اس گھنے درخت سے اترنے ہی والا تھا کہ دو آدم خور کچھ دور سے باتیں کرتے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے آپ کو پتوں اور شاخوں میں چھپا لیا۔ وہ چلے گئے، درخت سے آگے سے بڑھ گئے، لیکن پھر رک گئے۔ وہ دونوں زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ جگہ جہاں میں نے سانپ کا سر اڑایا تھا، اور سانپ کے جسم کے دونوں حصے پڑے تھے۔ ایک آدم خور نے سانپ کی سری اٹھائی اور اپنے ساتھی کو دکھائی تو وہ کہنے لگا، یہ مردہ شکرگندی ہے، کھا لو۔ وہ زور سے اپنے مذاق پر ہنسنے لگا۔ پہلے آدم خور نے اسے غصے سے مکہ مارا اور بولا، خاموش، چپ ہو جاؤ۔ دوسرا چپ ہو گیا۔ پہلے آدم خور نے سانپ کا دوسرا حصہ بھی اٹھا لیا، اسے غور سے دیکھا۔ میں اب درخت پر ٹنگا کچھ بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک اس آدم خور نے سانپ کو منہ میں ڈالا اور شوق سے کھاتا ہوا اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کافی دیر تک درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ میں انتہائی احتیاط سے کام لوں۔ میں آہستہ سے درخت سے اترا۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کسی لمحے بھی کسی آدم خور سے سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے انتہائی چوکس اور محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال احتیاط اپنی جگہ، لیکن میں نظروں سے غائب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بہت احتیاط سے چاروں طرف کا ہر ممکن جائزہ لیتے ہوئے سردار کی جھونپڑی کے پیچھے واقع جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ یہی وہ جھونپڑی تھی جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا تالاب آیا جہاں سنگھاڑے نظر آئے تو میں نے کچھ سنگھاڑے اکھاڑ کر کھائے۔ یوں میری بھوک میں کمی ہوئی۔ تالاب کے پیچھے سے ہوتا ہوا جب میں آگے بڑھا تو مجھے وہ جھونپڑی دکھائی دی۔ یہ جھونپڑی درختوں میں گھری تھی۔ دو ننگ دھڑنگ آدم خور تیر کمان سنبھالے وہاں پہرا دے رہے تھے۔ ان کے پاس چھرے بھی تھے۔ ایک جھونپڑی کے بند دروازے کے سامنے لیٹا تھا، دوسرا کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بڑے غور سے جھونپڑی کا معائنہ کیا۔ اس جھونپڑی کی دیوار بانس جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پہرا دار بھی چوکس بیٹھے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دن کا وقت تھا جب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ فرائیڈے اس جھونپڑی میں قید موت کا انتظار کر رہا ہے، اور اسے بالکل علم نہیں کہ میں اس جھونپڑی سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کی مدد کے لیے آ چکا ہوں۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ فرائیڈے کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص سیٹی کیوں نہ بجا دوں۔ پھر سوچا کہ میں نے ایسا کیا تو جواب میں فرائیڈے بھی سیٹی بجا سکتا ہے، اور اس سے پہرے دار کو شک ہو سکتا ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پہرے دار رات کے وقت بھی اس جھونپڑی کی نگرانی کرتے ہوں گے، اور جب تک ان پر قابو نہ پایا جائے انہیں قتل نہ کیا جائے فرائیڈے تک پہنچنا اور اسے آزاد کرانا ممکن نہیں۔ دن کے وقت اگر میں اپنے ہتھیار استعمال کرتا تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے شام کی تاریکی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر قریب ہی واقع ایک بیری کے درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ اگرچہ بیری میں بہت کانٹے تھے، لیکن ایک تو میں بہت سخت جان تھا اور دوسرا بکری کی کھال کا لباس پہن رکھا تھا، اس لیے کانٹوں کو برداشت کر گیا۔ بیری کے درخت پر چڑھنے اور چھپنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے لال اور پکے ہوئے بیر توڑ کر پیٹ بھر کر کھائے۔
پھر ذرا آرام دہ صورت بنا کر درخت پر ٹانگیں پھیلا لیں تاکہ کچھ تھکن اتر سکے۔ کچھ دیر اونگا بھی اور بالآخر انتظار ختم ہوا اور شام کی تاریکی پھیلنے لگی۔ درخت پر طوطے شور مچانے لگے۔ اس پورے عرصے میں لگ بھگ ہر 10 منٹ کے بعد اس جھوپڑی کا جائزہ میں ضرور لے لیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب شام ہونے والی تھی تو جھوپڑی کے پہرہ دار تبدیل ہو گئے۔ بہرحال جو پہرہ دار آئے وہ بھی پہلے جیسے آدم خوروں کی طرح ہی تھے۔ میں نے بھی یہ دیکھا کہ شام کے وقت ایک آدم خور پتے پر شکرکندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کر جھوپڑی کے اندر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فرائیڈے کے لیے کھانا لے کر جھوپڑی کے اندر گیا تھا۔ مجھے شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی۔ پیاس اس حد تک بڑھ گئی میں صبر نہ کر سکا۔ درخت سے اترا اور اسی تالاب کا رخ کیا جہاں سے میں نے سنگھاڑے توڑ کر کھائے تھے۔ جب میں تالاب کے پانی سے پیاس بجھا کر چھپ کر واپس آ رہا تھا تو یکدم ایک ادھیڑ عمر کے آدم خور سے میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ آدم خور بجائے اس کے کہ شور مچاتا جہاں کھڑا تھا وہاں چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے پستول نکال کر اس کی طرف کر دیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے گولی کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آدم خور نے عجیب حرکت کی، آہستہ سے بولا، ماسٹر، انگلش ماسٹر۔ میں حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ اس طرح تو فرائیڈے مجھے مخاطب کیا کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال میرے دل میں بجلی کی کوند کی طرح لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ فرائیڈے نے کئی بار مجھے بتایا تھا کہ اب بھی اس جزیرے میں کچھ ایسے آدم خور موجود ہیں جو اس کے وفادار ہیں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے وفادار آدم خوروں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے سوچا کہ آدم خور بھی اس کے اور اس کے والد کے وفاداروں میں سے ایک ہوگا۔ فرائیڈے نے اسے میرے بارے میں بتایا ہوگا کہ میں اس کا انگلش ماسٹر ہوں اور میں نے ہی فرائیڈے کی جان بچائی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور اس سے پوچھا، میں ہی انگلش ماسٹر ہوں، میں فرائیڈے کو بچانے آیا ہوں، بتاؤ فرائیڈے کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ آدم خور کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ ڈرے بغیر میرے پاس آ گیا۔ اس کا رنگ بے حد سیاہ تھا، آنکھیں سرخ اور سر کے بال سفید تھے۔ گلے میں انسانوں اور جانوروں کی ہڈیوں کی مالا پہن رکھی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے بہت آہستہ سے کہا، وہ بانس کی اس جھوپڑی میں بند ہے۔ دو دن کے بعد ظالم سردار اسے قتل کر کے بھون کر کھا جائے گا۔ ماسٹر تم بھی بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ظالم سردار تمہاری تلاش میں ہے، وہ تمہیں بھی بھون کر کھا جائے گا۔ میں نے اسے کھینچا اور گھنی جنگلی جھاڑیوں میں لے گیا۔ وہاں قدرے کھلی جگہ پر ہمارا کھڑے رہنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں اور یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا بلکہ فرائیڈے کو آزاد کرا کے ہی ساتھ جاؤں گا۔ وہ آدم خور کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے رک کر مجھے بتایا کہ وہ فرائیڈے کے والدین کا وفادار ساتھی ہے، وہ فرائیڈے کا بھی وفادار ہے، اور پھر کہنے لگا، ہم جو اس کے وفادار ہیں تعداد میں بہت کم ہیں، ہم مل کر اس ظالم سردار کے چنگل سے نہیں بچا سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اکیلے اتنے قبیلے کے سردار کا سامنا کیسے کرو گے۔ میں نے اسے بتایا، میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ فرائیڈے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھو، میرے پاس 6-7 پستول اور ایک بندوق ہے، اور مجھے 5-6 ایسے آدمی مل جائیں جو پستول چلانا جانتے ہوں تو میری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اس آدم خور نے جواب دیا، یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں جو پستول چلانا جانتا ہو سوائے فرائیڈے کے، بلکہ میں نے تو زندگی میں پہلی بار پستول دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھی بھی پستول سے بالکل ناواقف ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے اسے کہا، تم مجھے فرائیڈے کی جھوپڑی تک پہنچا دو اور میرے ساتھ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر سردار کو علم ہو گیا تو مجھے قتل کر کے بھون کر کھا جائے گا۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنی جھوپڑی میں رات بھر چھپا لوں اور جب صبح ہو رہی ہو تو تمہیں یہاں سے فرار کر دوں۔ میں اسے کچھ بھی بتائے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک تو میں اب بیری پر ٹنگا رہنا نہیں چاہتا تھا اور اس کی جھوپڑی میں میرے لیے زیادہ محفوظ ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرے، میرے دل میں یہ امید تھی کہ ممکن ہے
کہ اس جھونپڑی میں کوئی ایسا وفادار مل جائے جو فرائیڈے کی جان بچانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کر کے میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ مجھے جنگل کے انتہائی گھنے علاقے کے اندر سے گزارتا ہوا ایک تالاب کے پاس سے آگے بڑھا۔ اس کی جھونپڑی چاروں طرف سے گھنی بیلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یہاں غیر معمولی سناٹا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر لا کر اس نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا، کھانے کے لیے پیلے رنگ کے کیلوں کا ایک گچھا لے آیا۔ میں نے کیلے کھانے شروع کیا اور دل میں ایک دو بار یہ بھی خیال آیا کہ کہیں مجھے کسی چال میں تو نہیں پھانسا گیا، لیکن اپنے پستولوں اور بندوقوں کی وجہ سے میرا حوصلہ قائم رہا۔ میں نے دل میں کہا اگر میں مقابلے میں مارا گیا تو بھی مرنے سے پہلے 10-12 آدم خوروں کو تو قتل کر کے ہی مروں گا۔ جھونپڑی بڑی بدبودار تھی اور بو بہت ناگوار تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم بھی انسانوں کا گوشت کھاتے ہو؟ وہ خاموش رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اچانک باہر آہٹ ہوئی۔ اس نے مجھے جلدی سے ایک کونے میں چھپا دیا اور خود جھونپڑی کے باہر چلا گیا۔ میں نے پستول پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ کچھ دیر وہ باہر کسی سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے باہر آدم خوروں کی سیٹیوں کی آوازیں بھی سنی۔ وہ جا بجا باتیں کر رہا تھا۔ اس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آ گیا اور میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پستول اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے کہا اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو جان لو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے گھٹنے پر اپنا بڑا اور کھردرا ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ فرائیڈے اور اس کے باپ کا وفادار ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ باہر کس سے باتیں کر رہا تھا تو اس نے جواب دیا انگلش ماسٹر سردار کو پتہ چل چکا ہے کہ تم جزیرے میں ہو، تمہاری تلاش کی جا رہی ہے، فرائیڈے کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ میں نے اس سے اپنی کشتی کے بارے میں پوچھا کہ وہ پکڑی تو نہیں گئی، تو اس نے نفی میں جواب دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اپنی کشتی کہاں چھپائی ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ یا تو مجھے فرائیڈے کی جھونپڑی تک ساتھ لے جائے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو خود کسی طرح سے فرائیڈے کو جا کر اطلاع دے دے کہ میں اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہوں۔ اس نے سوچ کر رک کر جواب دیا ماسٹر اس جزیرے میں فرائیڈے کے والد یا فرائیڈے کے جتنے وفادار ہیں، ظالم سردار نے ان سب کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ میں کوشش کر کے آپ کو فرائیڈے کی جھونپڑی کے قریب چھوڑ آتا ہوں۔ اس جنگلی آدم خور کی ذہنی حالت کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح میری مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دیا تو وہ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگا میں فرائیڈے سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جھونپڑی سے چلا گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر غور سے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں پانی کے 2 مٹکوں اور 2 پیالوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شدید ناگوار جھونپڑی کے ایک کونے سے بو آ رہی تھی۔ میں اس طرف گیا تو وہاں جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میری طبیعت بے حد خراب ہوئی۔ وہاں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کونے میں انسانی جسم کے کئی کٹے ہوئے گلے سڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے پلٹ کر دور کے کونے میں بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ بھی آدم خور تھا اور انسانوں کا گوشت کھاتا تھا۔ میں اب جھونپڑی میں اکیلا تھا اور رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کی رات ہی کرنا ہے۔ تاخیر ہونے کی صورت میں سب کچھ بگڑ سکتا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب دیر کرنی مناسب نہیں، مجھے خود ہی فرائیڈے کی جھونپڑی کی طرف جانا چاہیے۔ میں ارادہ پختہ کر کے جھونپڑی کا گھاس پھوس کا دروازہ کھولا اور وہی آدم خور اندر داخل ہوا۔ میرے قریب آ کر اس نے آہستہ سے کہا ماسٹر میں اس سے نہیں مل سکا، پہرہ داروں کو شک ہو جاتا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں بتایا کہ پہرہ دار بہت چوکس ہیں۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا، اب مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا، یہ وقت بہت قیمتی تھا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، اس نے بتا دیا کہ
ابھی تک میری کشتی قبیلے والوں کے ہاتھ نہیں لگی۔ میں تیزی سے منصوبہ بنانے لگا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر میں کسی طرح جزیرے کے ظالم سردار کو یرغمال بنا لوں تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر میں فرائیڈے کو زندہ سلامت اس جزیرے سے لے جا سکتا ہوں۔ لیکن اس منصوبے میں کچھ خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان آدم خوروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ سردار کی بھی پرواہ نہ کریں اور مجھ پر حملہ کر دیں۔ ایسی صورت میں نہ تو میں بچ سکتا تھا اور نہ ہی فرائیڈے، اور یوں دونوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ دوسری ترکیب واضح تھی کہ میں اس جھوپڑی پر حملہ کروں جس کے اندر فرائیڈے کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے اس آدم خور کو راہ پر لانے کی کوشش کی اور اسے سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ فرائیڈے کی جھوپڑی تک چلے، وہاں جا کر وہ پہرے داروں کو باتوں میں لگائے یا پھر ان میں سے کسی ایک کو باتوں میں لگا کر تھوڑی دیر کے لیے جھونپڑی سے دور لے جائے۔ اس نے خوف کا اظہار کیا تو میں نے اسے سمجھایا، میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کوئی تمہاری مخبری نہ کر سکے گا۔ وہ رضامند ہو گیا اور ہم دونوں جھوپڑی سے باہر آ گئے۔ باہر رات خاموش تھی، ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک ٹیکری سی آئی تو ہم اس کے پیچھے رک گئے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے وہاں سے کھسک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پہرہ داروں میں سے ایک پہرہ دار کو باتوں میں لگائے ایک طرف لے جا رہا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب مجھے حملہ کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت احتیاط سے دبے پاؤں چلتا دوسرے پہرہ دار کے پیچھے آ گیا۔ وہ جھوپڑی کے باہر ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ترکش زمین پر رکھا تھا، کمان گلے میں تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا جھکا اس کے پیچھے آگے بڑھا۔ خوش قسمتی سے گھاس گیلی تھی، اس لیے کسی طرح کی کوئی آہٹ بھی پیدا نہ ہوئی۔ چمڑے کی وہ رسی میں نے مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی، اور وہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میں اس کے پاس پہنچ کر میں رکا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اٹھنے والا ہے، شاید وہ یہ دیکھنے کے لیے اٹھ رہا تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی پہرے دار کدھر چلا گیا۔ اس کا اٹھنا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے ارادے کو بھانپتے ہی میں نے چمڑے کی رسی اس کی گردن میں ڈال کر پلک جھپکنے میں ہی اس طرح کس دی کہ وہ آواز تک نہ نکال سکا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کر اپنے آپ کو رسی کی گرفت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری گرفت بالکل بہت مضبوط تھی۔ 2 منٹوں میں وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش گھسیٹی اور جھاڑیوں میں لے جا کر چھپا دی۔ اتنے میں اس کا ساتھی دوسرا پہرے دار آتا دکھائی دیا۔ وفادار آدم خور اب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب اس نے اپنے ساتھی پہرے دار کو وہاں نہ دیکھا تو کچھ گھبرا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چوکس ہو گیا ہے، کمان میں تیر چڑھا لیا ہے اور جھک کر آگے بڑھنے لگا۔ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہ سیدھا ان جھاڑیوں کی طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا تھا، اور میں بھی ہر طرح سے تیار تھا۔ بس میری خواہش تھی تو یہ کہ وہ میرے آمنے سامنے نہ آئے، بلکہ اس کی کمر میری طرف ہو تاکہ میں عقب میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دوں۔ لیکن وہ ناک کی سیدھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنے سانس تک روک چکا تھا۔ مجھے پرانی ترکیب یاد آئی۔ میں نے تھیلی سے ایک گولی نکالی اور اسے اچھال کر پہرے دار کے پیچھے جھاڑیوں میں پھینک دی۔ آدم خور خرگوش کی طرح اچھلا اور پیچھے گھوم گیا۔ یہی لمحہ تھا جب میں نے آگے بڑھ کر پستول کا بھاری دستہ اس کے سر کے پیچھے پوری طاقت سے رسید کر دیا اور وہ اوندے منہ گر گیا۔ میں نے پھر پستول کے دستے سے دوسرا کاری وار کیا تو وہ مکمل بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے اس طرح کس دیا کہ 2 منٹوں میں وہ مر گیا۔ میرے لیے میدان صاف تھا، فرائیڈے کی آزادی۔ بھاگتا ہوا میں جھوپڑی کے پاس پہنچا۔ اس بانس کے بنے دروازے کو ٹانگ مار کر کھولتے ہوئے پکارا، فرائیڈے فرائیڈے۔ میری آواز سنتے ہی
وہ دروازے کی طرف لپکا، مجھے دیکھا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ جلدی جلدی میرے ساتھ چلو، بھاگو جلدی۔ ہم دونوں منہ اٹھائے اپنے اپنے اندازے کے مطابق سمندر کی طرف دوڑنے لگے۔ رات کا اندھیرا، تاریک جنگل۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ اچانک ایک درخت سے ایک جنگلی آدم خور نے چھلانگ لگائی اور میرے سامنے چھرا تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اور فرائیڈے کو دیکھا اور چیخ کر اعلان کر دیا کہ وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب میں پستول کا استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے پستول نکالا، نشانہ لیا اور پستول داغ دیا۔ دھماکے سے سارا جنگل گونج اٹھا اور وہ جنگلی چیخ مار کر زمین پر لوٹنے لگا۔ ہم وہاں سے تیزی سے بھاگے۔ جزیرے میں اب جنگلی آدم خوروں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ ہماری تلاش میں بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 پستول فرائیڈے کو بھی پکڑا دیے۔ ہم بھاگے جا رہے تھے، اندازے سے ہی صحیح، لیکن ہماری سمت درست تھی۔ ہم جنگل سے باہر نکل آئے تھے۔ جنگلی جھاڑیوں میں بھاگنے سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھا کیونکہ سامنے وہی چٹان تھی جہاں میں نے اپنی کشتی کو چھپایا تھا۔ ادھر ہم چٹان پر چڑھے، ادھر 10-12 آدم خور ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر ہم پر تیر برسا رہے تھے۔ ہم نے ایک ہی لمحے میں 4 پستول داغ دیے۔ 3 آدم خور ریت پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے دوسرا فائر کیا۔ آدم خور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب تک ہم چٹان پر پہنچے، بلا شبہ وہاں کئی 100 ننگ دھڑنگ آدم خور جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب مل کر چیختے چلاتے تیروں کی بارش کرنے لگے۔ ہم چٹان کی آڑ لے کر اس کے پیچھے بیٹھ کر فائرنگ کرنے لگے۔ میں نے بندوق بھر کر چلا دی۔ چھروں نے کتنے ہی آدم خوروں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بہادر تھے۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اور فرائیڈے ان پر گولیاں برساتے جا رہے تھے۔ بہت سے آدم خور مر گئے۔ مشرق سے سورج طلوع ہوا اور ہر طرف دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ چاروں طرف جنگلی آدم خوروں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت سے زخمی تھے، کچھ رینگ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے تیر اندازوں کی ایک قطار ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف سے باقاعدہ لڑائی ہو چکی تھی۔ میں نے فرائیڈے سے کہا، تم جلدی سے کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کرو۔ کشتی نیچے پتھروں کے درمیان ہچکولے کھا رہی تھی۔ فرائیڈے کھسکتا ہوا کشتی میں پہنچ گیا۔ میں نے جنگلی آدم خوروں پر بندوق اور پستول سے فائر کیے۔ 2 آدم خور گر پڑے۔ میں فائرنگ کرتا ہوا نیچے کشتی کی طرف بڑھنے لگا۔ فرائیڈے اب تک کشتی کو کھول کر پتھروں سے نکال کر سمندر کے کنارے لے آیا تھا۔ میں نے دیکھا آدم خوروں کی ایک بڑی تعداد بھی کشتیوں میں سوار ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے فرار کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرائیڈے نے اونچی آواز میں مجھے کشتی پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ میں فائرنگ کرتا کشتی کے قریب پہنچا، چھلانگ لگائی اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ فرائیڈے نے تیزی سے کشتی کا چپو چلانے شروع کر دیے۔ اب ہماری کشتی چٹان کی اوٹ سے باہر نکل کر کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب ہم دشمنوں کے بالکل سامنے تھے۔ وہ کشتیوں میں سوار ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہم پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ ہماری کشتی اب تیزی سے دشمنوں کے جزیرے سے دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان کی کشتیوں کی رفتار تیز تھی اور وہ ہمارے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک کشتی پر 4 آدم خور بیٹھے تھے۔ میں نے فرائیڈے سے کہا، چپو چھوڑ دو اور ان پر میرے ساتھ فائرنگ شروع کر دو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم ان کی رفتار کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ بہت جلد ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ انہیں ختم کیا جائے۔ ہم دونوں ان کشتیوں پر سوار آدم خوروں پر گولیاں چلانے لگے۔ مسلسل بہادری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی کشتیاں اب بالکل ہماری سیٹ میں تھیں۔ ہماری پہلی باڑ کے نتیجے میں 3 آدم خور ہلاک یا زخمی ہو کر کشتیوں سے گر گئے۔ ہم نے دوسری کشتی کو نشانہ بنایا۔ آدم خور اب ہم پر تیروں کے ساتھ نیزے بھی پھینک رہے تھے۔ ہم دونوں مسلسل فائر کرتے اور انہیں زخمی یا ہلاک کر رہے تھے۔ وہ سمندر میں گر رہے تھے۔ میں نے دیکھا اب صرف 2 آدم خور ایک
کشتی میں باقی رہ گئے تھے، لیکن دوسری طرف دیکھا تو ہمارے مقابلے کے لیے کنارے سے 4 دوسری کشتیاں سمندر میں اتاری جا رہی تھیں۔ بہرحال ان 4 کشتیوں اور ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے فرائیڈے سے کہا کہ اب وہ تیز تیز چپو چلائے۔ میں نے فائرنگ جاری رکھی، 2 میں سے 1 آدم خور مر گیا۔ میری مسلسل اور اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں پیچھے آنے والے تازہ دم کشتیوں کو آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ میں نے بھی چپو سنبھال لیے۔ ہم دونوں تیزی سے کشتی کھینے لگے۔ سمندر پر پرسکون تھا، اس لیے ہماری کشتی کی رفتار تیز تر ہوتی گئی۔